बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज माह ज़ीक़दा की 29 तारीख आखिरी मंगल का दिन आखिरी मौका आप लोगों को दे रहा है। आज किसी भी वक्त अल्लाह पाक की ये लाडली सूरत सिर्फ 11 बार पढ़ते साथ ही फरिश्ते दौलत लेकर आपके घर आ जाएंगे। आपका नसीब आसमान फाड़ देगा। खुदारा ये आखिरी मौका अपने हाथों से कभी ज़ाया मत करना। अगर घर में दौलत रखने की जगह मौजूद है तो आज ये वजीफा जरूर पढ़ लेना, फिर मौजज़ा अपनी आंखों से देख लेना। अल्लाह वालों, आज माह ज़ीक़दा की 29 तारीख आखिरी मंगल के दिन जो शख्स भी इस लाडली सूरत को पढ़ता है, अल्लाह पाक से 10 करोड़ भी मांगे तो अल्लाह पाक जरूर अता करता है। आज आप ये वजीफा किसी भी मकसद के लिए, किसी भी हाजत को पूरा करने के लिए, अपने मसाइल के हल के लिए पढ़ सकते हैं। यानी आपका कोई ऐसा मकसद है, कोई ऐसी हाजत है, कोई ऐसी दिली मुराद है, पैसों की ज़रूरत है, मालो दौलत में इजाफा चाहते हैं, रिस्क में तरक्की उरूज कामयाबी चाहते हैं, कारोबार में आप लोग ये मसाइल हैं, परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, किसी ने नजर बद डाली है, जादू जिन्नात के मामलात हैं, दुश्मन ने कुछ करवाया है, घरेलू मसाइल है, घर में लड़ाई झगड़े हैं, अलगर्ज कोई भी आपको मसला दरपेश हो, ये वजीफा पढ़ने से तमाम मसाइल हल हो जाएंगे और तमाम मकासद पूरे होंगे और जो मांगेंगे अल्लाह पाक अता फरमाएगा। आज का वजीफा बहुत ही खास है। आपने इस अमल को लाजमी करना है। इस अमल को करने से आपके पास इतना पैसा और मालो दौलत आ जाएगी। अगर आप तंगदस्त हैं, आपके घर के माली हालात ठीक नहीं होते, तो आपके माली हालात इस कदर बेहतर हो जाएंगे कि आप जितने भी रिश्तेदार और आपके जानने वाले हैं वो आपको देखकर हैरान रह जाएंगे। अल्लाह वालों, खास वजीफा बहुत से लोगों का आजमाया हुआ अमल है। अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से घर से गुर्बत और तंगदस्ती खत्म हो जाएगी। घर में मालो दौलत की बारिश बरसना शुरू हो जाएगी। आज आपको इस वीडियो में ऐसी सूरत का वजीफा बताएंगे कि अगर इस वजीफे को बेरोजगारों ने भी पढ़ा तो अल्लाह पाक ने बेहतरीन नौकरियों का वसीला बना दिया। कारोबारी हजरात ने किया तो उनके वारे न्यारे हो गए। अगर आज आप भी इस वजीफे को बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़ लेंगे तो अल्लाह पाक का फजल आप पर आसमान से मूसलाधार बारिश की तरह बरसेगा। आपको दौलत मिलेगी, आपको रिस्क मिलेगा, आपको इज्जत मिलेगी। अल्लाह पाक आपके लिए ऐसे ऐसे रास्ते खोलेंगे, ऐसे ऐसे असबाब पैदा कर देंगे कि आपकी हर परेशानी दूर हो जाएगी, हर ख्वाहिश खुद ब खुद पूरी हो जाएगी। इस वजीफे के कमालात देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। खुश नसीब है वो बंदा जो आज के दिन ये वजीफा पढ़ लेगा। अगर मेरे रब ने चाहा तो शाम तक मगरिब से पहले पहले आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। आप दुनिया के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप जा कहीं पर भी मौजूद हैं, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप इस वजीफे को लाजमी पढ़ लेना। मेरी यकीन करें, शुरुआत से यही कोशिश होती है कि मैं आप लोगों के लिए ऐसे मुस्तरद वज़ाइफ लेकर आऊं जिनका वजूद हो, जो आपको कामयाबी की तरफ ले जाए, आपकी जिंदगी में इनकलाब ले जाए। और अल्लाह वालों, आज माह ज़ीक़दा की 29 तारीख है। कल माह ज़िलहज्जा का चांद नजर आ जाएगा और फिर माह ज़िलहज्जा की अय्याम शुरू हो जाएंगे। आज ज़ीक़दा की आखिरी तारीख है। अल्लाह वालों, ज़ीक़दा वो महीना है जिसका जिक्र कुरान पाक में आया। अल्लाह पाक ने जिन 4 महीनों का जिक्र करा उनमें से एक महीना ज़ीक़दा का है। तो अल्लाह वालों, आप लोगों ने आज ये खास अमल, ये खास वजीफा लाजमी पढ़ना है। उसके बाद इस्लामी साल का आखिरी महीना शुरू हो जाएगा। वो महीना बहुत ही ज्यादा हुर्मत वाला है, तो लिहाजा उसके पहले अशरे की वीडियो मैंने अपलोड कर दी है अपने चैनल पे। अगर आपको वक्त मिले तो लाजमी आप लोग जाकर उस अशरे वाली वीडियो को देखें, क्योंकि उस वीडियो में बहुत ही अच्छे वज़ाइफ आपको बताए गए हैं। और अल्लाह वालों, आज का जो अमल है माह ज़ीक़दा की आखिरी 29 तारीख और आखिरी मंगल के दिन का जो वजीफा है वो आप लोगों ने लाजमी पढ़ना है। आप चाहे तो सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद आप इस वजीफे को पढ़ सकते हैं। आप ये अमल कर सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई परेशानी दरपेश है, आप लोग चलते फिरते भी इस अमल को पढ़ सकते हैं। अलगर्ज आपको जब भी मौका मिले, आपको जब भी वक्त मिले, आप इस अमल को पढ़ें और अल्लाह रब्बुल आलमीन आप पर ऐसा करम फरमाएगा,
ایسا رحم فرمائے گا آپ لوگ خود حیران اور پریشان رہ جائیں گے۔ میری وہ بہنیں جو رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، رشتے نہیں آ رہے، کوئی آتا ہے تو دیکھ کر چلا جاتا ہے، میری ان تمام بہنوں سے میری گزارش ہے اس وظیفے کو پڑھیں، بہترین رشتہ آئے گا، کیونکہ اس عمل کو کرنے کے بعد رزق اتنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے کہ آپ لوگوں کی چھوٹی موٹی خواہشات تو یوں ہی پوری ہو جاتی ہیں۔ تو سوچیں جب پیسہ آئے گا تو رشتہ بھی خود بخود چل کر آئے گا، تو لہٰذا اس عمل کو آپ نے خود بھی کریں، اور چاہے تو اپنے بھائیوں سے کروائیں، اپنے والد سے کروائیں، لیکن کروائیں ضرور، کیونکہ اس عمل کی تاثیر اور طاقت بہت زیادہ ہے۔ یہ عمل اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے بہت خاص عمل ہے، تو لہٰذا آپ لوگ اس عمل کے ذریعے اللہ پاک کو راضی کروائیں اور اپنے معاملات کو بہتری کی طرف لے کے جائیں۔ تو اللہ والوں آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر چلتا رہوں گا۔ اللہ والوں اس چینل کو ابھی آپ لوگ سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے اعمال، بہت سے وظائف آپ کو روزانہ کی بنیاد پر ملتے رہیں گے۔ اور ویسے بھی جو مہینہ ہے ماہ ذی القعدہ کا یہ ختم ہو گیا ہے، آج آخری دن ہے، کل ماہ ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے گا، تو لہذا ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ لوگوں تک بہترین وظائف ملیں، آپ کو وہ اعمال ملیں جو واقعی میں وجود رکھتے ہیں، جن کی کوئی حیثیت ہے، جو کامیابیوں کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے۔ تو اللہ والوں پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، آپ کو جب بھی موقع ملے، جب بھی وقت ملے، آپ لوگ باوضو مصلی پر بیٹھ کر یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس سے پہلے آج ماہ ذی القعدہ کی 29 تاریخ ہے اور یہ آخری منگل کا دن ہے، تو لہٰذا آج کی پہلے خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ تمام بہن بھائیوں نے دعاؤں میں شرکت کرنی ہے، اپنے لیے دعا کریں اور امت کے لیے بھی دعا گو رہیں، اور اس دعا میں بھی شرکت لیں۔ اگر کوئی آپ کا سوالات ہیں، جیسے کہ اگر آپ لوگ روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں، آپ کا جو بھی مسئلہ ہے کامنٹ سیکشن میں اپنا مسئلہ، اپنا نام، اپنی والدہ کا نام اور اپنی عمر، یہ تینوں چیزیں آپ لوگوں نے لکھنی ہے۔ انشاءاللہ 24 گھنٹے کے اندر، نہیں تو 48 گھنٹے کے اندر، 2 دنوں کے اندر آپ کو جواب ضرور ملے گا۔ تو اللہ والوں پہلے آئے خاص دعا کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر عمل کی طرف چلیں گے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے اسباب پیدا فرما کہ میرے مولا ان سب کے رشتے بہترین ہو جائیں، اپنی خوشحال زندگی گزاریں، اپنی ازدواجی زندگی کو خوبصورت بنا لیں۔ یا رب ذوالجلال جو میری بہنیں بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد کر دے، جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں ان سب کو اپنا ذاتی آشیانہ عطا فرما، حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما، والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کے لیے آسانی کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی نظروں کی ٹھنڈک بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما، ان کو اپنی پناہ میں لے لے، ان سب کو جو بھی شہادت حاصل کر رہے ہیں ان کو بلند رتبہ عطا فرما، ان سب کے لیے مدد جاری فرما دے، ان پر رحم فرما دے، ان پر کرم فرما دے، ہم سب مسلمانوں کو ایک کر دے، نیک کر دے، اپنی فضا کی بلند عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال اپنا نظام عطا فرما دے، نظام خلافت عطا فرما دے،
یا رب ذوالجلال ہم سب مسلمانوں کو جو ابھی تک کفار سے برسر پیکار ہیں، میرے مولا ان سب کے اوپر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما دے۔ جو میرے مولا جہاد نہیں کر پا رہے ان سب مسلمانوں کو بھی جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب مسلمانوں کو کفار کے خلاف فتح اور نصرت سے نواز دے۔ یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہیں ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسد ان کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب چلتے ہیں آج کے اس خاص اور بابرکت وظیفے کی طرف۔ آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا، تو اللہ والوں لازمی دعا بھی کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جتنا آپ لوگ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے اللہ رب العالمین آپ پر زیادہ نظر کرم فرمائے گا، آپ پر زیادہ نظر رحمت فرمائے گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے ذرا دھیان سے سمجھیے گا۔ آپ لوگ بعض اوقات چند غلطیاں کر جاتے ہیں، ان کو سماعت کر لیں۔ وظیفہ پڑھتے وقت دائیں بائیں نہیں دیکھنا، مقصد کوشش کریں کہ اپنی آنکھوں کو بند کر کے وظیفہ کریں اور وظیفہ ہونے کے بعد اپنی آنکھوں کو کھول لیں، یا پھر اگر آپ لوگ آنکھیں کو کھول کے کرنا چاہتے ہیں تو نظریں صرف سجدے والی جگہ پر رکھیے گا۔ جو مصلی پر آپ بیٹھے ہوئے جہاں پر سجدہ کرتے ہیں وہیں پر اپنی نظروں کو رکھیں یا اپنی گردن کو جھکا لیں۔ اس طریقے سے وظیفہ کریں تاکہ اللہ پاک کی وحدانیت آپ لوگوں کو مل سکے، رب کی توجہ مل سکے۔ ادب کے دائرے میں بیٹھیں۔ سب سے بڑی بات کوشش کریں کہ اتحیات کی حالت میں بیٹھیں۔ اگر آپ لوگوں کا وزن زیادہ ہے اتحیات کی حالت میں نہیں بیٹھ سکتے، پاؤں سن ہو جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، تو پھر آپ لوگ چوکڑی مار کے، جسے آلتی پالتی بھی کہتے ہیں، چوکڑی بھی کہتے ہیں، آپ لوگ ویسے بیٹھ جائیں۔ لیکن بیٹھنا ادب کے دائرے میں ہے، اپنے آپ کو سمیٹ کے ہے، سر جھکا کر بیٹھنا ہے۔ اور پھر آپ لوگوں نے جو ہے باوضو جب آپ لوگ بیٹھ گئے پھر آپ نے سب سے پہلے نہ آپ لوگوں نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ بعض اوقات ہمارے گناہ ہوتے ہیں جو ہماری پکڑ کروا لیتے ہیں۔ اللہ والوں رب سے ہر روز استغفار کرا کریں، اللہ پاک سے روز والا اپنے گناہوں کی توبہ کرا کریں، اور اللہ والوں دل سے توبہ کرا کریں۔ دل سے ندامت اللہ پاک کو پسند ہے، یہ نہیں کہ رسمی بس منہ سے استغفر اللہ کہہ رہے ہیں اور دل میں کوئی اور خیالات چل رہے ہیں۔ ایسا استغفار آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، ثواب دلوا سکتا ہے، فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ فائدہ حاصل کرنے کے لیے توجہ ضروری ہے، کیونکہ جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں، کوئی دنیاوی انسان ہے جس سے آپ بات کریں گے تو توجہ ضروری ہوتی ہے۔ اگر آپ لوگ اس کی طرف دیکھ کے بات نہیں کریں گے، متوجہ نہیں ہوں گے اور بات کر رہے ہوں گے، وہ آپ کو امپورٹنس نہیں دے گا۔ وہ رب ہے، سب سے بڑا بادشاہ، ہر کسی کو بنانے والا، کہ ہم اس کے آگے ادب سے نہیں بیٹھیں۔ تو اللہ والوں ادب سے بیٹھیں۔ بہت سارے میرے ایسے بہن بھائی مجھے کومنٹ کرتے ہیں کہ ہمارا جو عمل ہے، ہمارا جو وظیفہ ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ یار خدا کے بندو، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر یہ بات بولو، یار رب کی جو وحدانیت ہے، رب کی جو روحانیت ہے، جو رب اتنی 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، کہ وہ قرآن کا فائدہ آپ کو نہیں پہنچائے گا جب آپ قرآن پڑھیں گے۔ ہمارے پڑھنے میں غلطی ہوتی ہے نا، ہم تو تحقیق کر کے آپ کو اچھا ہی بتاتے ہیں، اچھے سے اچھا بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ والوں ہم لوگ تو آپ کی خدمت میں اچھے وظائف لے کر آتے ہیں، آپ لوگ غلطی کر جاتے ہیں۔ قرآن آپ کو فائدہ کیوں نہیں دے گا؟ قرآن ہمیشہ فائدہ دے گا۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ استغفار کم سے کم 70 بار کرنا ہے۔ 70 بار استغفار کرنے کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو عیسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے،
کوئی اپنے کاروباری مسائل کے لیے پریشان ہے، کوئی بیمار ہے، شفا چاہتا ہے، کسی کی گاڑی خراب ہو گئی ہے، یا پھر کوئی مقروض ہے، یا کوئی کسی سے محبت کرتا ہے اور وہاں نکاح کرنا چاہتا ہے، پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے، آپ لوگ کسی بھی مسئلے میں گھرے ہوئے ہیں، آپ کا کوئی مقصد ہے، آپ کی کوئی حاجت ہے، بس آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا باسطو پڑھنا ہے۔ یہ اللہ پاک کا ایک ایسا صفاتی نام ہے، جب بندہ یا باسطو کو پڑھتا ہے اللہ پاک غیب سے اس کی ہر گراہ کو کھول دیتا ہے، یعنی اس کے اوپر جو بھی نظر بد، جادو، جنات کے اثرات ہوتے ہیں وہ سب کے سب جل کے راکھ ہو جاتے ہیں۔ اللہ والوں، یا باسطو یہ میرے رب کا ایسا مجرب نام ہے کہ جب بندہ یا باسطو پڑھتا ہے تو اللہ پاک غیبی خزانے عطا فرما دیتا ہے، اور جب یا باسطو کو یا رزاقو کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے تو غیب سے رزق کا انتظام ہو جاتا ہے۔ اگر آج آپ لوگ یا باسطو یا رزاقو دونوں ملا کر پڑھیں گے اور بتائے گئے طریقے سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کے غیب سے رستے بننا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ والوں، کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا باسطو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا باسطو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو دو بار ہو گیا، یا باسطو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے یا باسطو یا رزاقو آپ لوگوں نے ان دو صفاتی ناموں کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یا رزاقو کا مطلب ہے اے روزی دینے والے، یا باسطو کا مطلب ہے اے غیبی خزانوں سے نوازنے والے۔ اللہ والوں، یہ دو نام آج جو بندہ بھی پڑھتا ہے اللہ پاک غیب سے رستے استوار فرماتا ہے، غیبی رزق کا انتظام فرماتا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگ دوسرے نمبر پہ کیا کریں گے؟ دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا رحمانو کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یا رحمانو یہ میرے رب کا ایسا صفاتی نام ہے کہ جب بندہ یا رحمانو کو پڑھنا شروع کرتا ہے، یا رحمانو جب بندہ ایک بار پڑھتا ہے تو اللہ پاک کی رحمت کے سائے میں آ جاتا ہے، اور جس بندے پر اللہ رب العزت ایک بار نظر رحمت فرما دے، اللہ رب العزت ایک بار جس بندے پر نظر رحمت فرما دے پھر اسے کسی اور کی حاجت ہی نہیں رہتی، پھر اسے کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے بالخصوص یہ وظیفہ، یہ عمل بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ آپ لوگوں نے یا رحمانو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا رحمانو ایک بار ہو گیا، یا رحمانو دو بار ہو گیا، یا رحمانو تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے یا رحمانو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 7 بار 7 ٹائمز آپ لوگوں نے یا رحمانو کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، پہلے نمبر پہ آپ لوگ یا باسطو یا رزاقو کو 11 بار پڑھیں گے، پھر دوسرے نمبر پہ یا رحمانو کو صرف اور صرف 7 بار پڑھیں گے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، اپنے مقصد کی نیت کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ اگر اپنے مقصد کی نیت کرے بغیر پڑھیں گے تو وظیفے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اپنے مقصد کی نیت کریں، اس کے بعد پڑھنا شروع کریں، انشاءاللہ العزیز غیب سے رستے استوار ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ والوں، اب تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا غنیوں کو پڑھنا ہے۔ یا غنیوں یہ میرے رب کی ایسی صفت ہے، یعنی کہ آپ کو سخی بناتی ہے، اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق آپ کو ملتی ہے۔ اللہ والوں، اس دنیا میں بہت سے امیر و کبیر لوگ ہوں گے جن کو آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، لیکن جب ان کا بیک گراؤنڈ آپ چیک کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کی نیٹ ورتھ تو روزانہ کے کروڑوں کماتے ہیں لیکن اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ یہ توفیق صرف غریبوں کو ہی ملتی ہے، یا پھر جو اللہ پاک کے راستے میں اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کی خوب عبادت کرتا ہے اور اللہ پاک کی مدد کا مشتاق رہتا ہے، اللہ پاک اس کو ہی نوازتے ہیں۔ ایک بندہ ہے جو روزانہ کے 1000 روپے کما رہا ہے، اس 1000 میں سے اگر وہ اللہ کی راہ میں صرف 10 روپے دیتا ہے
تو اللہ رب العزت اسے 10 گنا زیادہ اس کو نعم و بدل عطا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ کروڑوں کما رہا ہے ایک دن کے اندر، تو جیسے آپ کے لیے جو 10 روپے بن رہے ہیں، وہ 1% جو بن رہا ہے، اس کے لیے 1% کیا بنے گا؟ وہ 1 لاکھ روپے تو تھوڑا زیادہ بنے گا۔ اس کی جان نکل جائے گی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے۔ یہ رب کی توفیق ہوتی ہے، اور ہم لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے کوئی دریغ نہیں کرتے۔ اللہ والو، یہ رب کا فضل ہے، یہ رب کا کرم ہے، یہ رب اپنے بندوں کو چن لیتا ہے جو اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرے۔ اللہ پاک ہر کسی کے مال کو قبول نہیں کرتا، قبول اس بندے کا ہی مال ہوتا ہے جو محنت اور مشقت کے ساتھ کمایا جائے۔ اللہ والوں، یا غنیوں کس طریقے سے پڑھا جائے گا؟ ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ یا غنیوں، اچھا اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کے پڑھیے گا۔ یا غنیوں 1 بار ہو گیا، یا غنیوں 2 بار ہو گیا، یا غنیوں 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے یا غنیوں کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 21 بار 21 ٹائمز آپ لوگوں نے یا غنیوں کو پڑھنا ہے۔ جب 21 بار آپ لوگ یا غنیوں کو پڑھ لیں، اس کے بعد آج کا آخری عمل جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے، وہ ایک قرآنی سورت کا عمل ہے، اور وہ سورت اللہ رب العالمین کی بہت لاڈلی سورت ہے۔ آپ لوگوں نے آخر میں سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی یاد ہوتی ہے۔ سورہ کوثر ایک ایسی مشکل کشا سورت ہے، یہ ایک ایسا نایاب اور بابرکت عمل ہے، دولت کا ایسا بادشاہ وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھتے ساتھ ہی رزق اور دولت خود چل کر آتا ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر قرآن مجید کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی طاقتور ترین سورت ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رکاوٹیں بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج سورہ کوثر کو پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ اللہ والوں، آپ نے سورہ کوثر کس طریقے سے پڑھنی ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر، یہ 1 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر، یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آج سورہ کوثر صرف 11 بار پڑھنے سے آپ لوگ جس چیز کی حاجت کریں گے آپ کو مل جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھل جائیں، بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے پڑھ سکتی ہیں، طلاق کی نوبت سے بچنے کے لیے پڑھ سکتی ہیں، رشتوں میں بندش، کاروبار میں بندش، جو حاجت، جو مقصد، جو مراد لے کر بیٹھو گے مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کو ملے گی۔ اللہ والوں، یہ سورت اور یہ عمل جو میں نے آپ کو بتایا، یہ چاروں وظیفے آل ان ون ہیں کہ آپ لوگ اس کا عمل کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، اور آپ لوگ کسی مقصد کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ لوگ جس مقصد کے لیے اس عمل کو پڑھیں گے آپ لوگ اس مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر مسئلے کا حل ہے۔ وہ بچے، وہ بڑے جن کے امتحانات ہو رہے ہیں، امتحان میں اچھی کامیابی کے لیے، امتحان میں اچھے نمبروں کے لیے آپ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ والوں، انشاءاللہ امتحانات میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ اگر آپ میں سے کوئی مقروض ہے، قرض سے مکمل خلاصی چاہتا ہے، تو قرض سے مکمل خلاصی کے لیے بھی یہ عمل آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی یہ عمل جو بالخصوص پڑھا جاتا ہے وہ بندشوں کے لیے۔ آپ لوگ اپنے رزق کو بڑھانے کے لیے اس عمل کو خود بھی پڑھیں اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ جتنا آپ نے اول پڑھا تھا کوشش کریں اول آخر آپ لوگ 3 بار یا 5 بار بھی درود پاک پڑھ لیں تو یہ بہترین ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرنا ہے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں صدقے دل کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ آپ لوگوں نے دعا مانگنی ہے۔ اللہ والوں، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ ہم لوگ دعا ہی صحیح نہیں مانگتے، ہم لوگ دعاؤں میں جلد بازی کر جاتے ہیں۔ نہ جانے ہم لوگوں کے ایسے کون سے کام ہیں جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے۔
نماز کی آڑ میں ہی ہم لوگ پریشان رہتے ہیں اور نماز کی وجہ سے پتہ نہیں کیا ہمیں جلد بازی لگتی ہے کہ بس جلدی سے نماز پڑھیں اور ہم لوگ فوراً سے مسجد سے باہر چلے جائیں۔ تو اللہ والو دعا اچھے انداز میں مانگے۔ آپ نے وظیفہ پڑھا، بہت محنت سے پڑھا، اللہ پاک آپ کو کامیابی بھی دے گا، لیکن دعاؤں کے ذریعے آپ نے دعا ضرور کرنی ہے، مانگنا ضرور آپ نے ہے۔ رب کا وعدہ ہے، رب دے گا۔ دیر ہو سکتی ہے لیکن اندیر نہیں ہے، آپ کو ملے گا ضرور، یہ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔